अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें और हम सबको अल्लाह ताला सेहत, ईमान, इबादत की तौफीक के साथ रमज़ान का महीना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला से हम सब ख़ास तौर पर दुआ करें और करते रहें कि हम 11 महीने गुज़ार के पिछले रमज़ान के मुकाबले में यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो अल्लाह अब हमें ज़िंदगी में ये रमज़ान नसीब फ़रमा दे। आज की जो टॉक है वो इसी मकसद के साथ है कि हम सब मिलकर आने वाले महीने की एक अच्छी-सी तैयारी करने के माइंडसेट को बना लें और जितना इस महीने का हम बेनिफिट उठा सकते हैं, उतना इसका बेनिफिट हम लेने की कोशिश करें। इसलिए कि हमें नहीं मालूम कौन-सा लम्हा इबादत का और कौन-सा जुमला दुआ का हमें अल्लाह की रहमत देने का और बख्शिश का ज़रिया बन जाए। अल्लाह का नाम लेकर हम अपने आज के इस रमज़ान टॉक स्पिरिचुअल बूस्ट के ऊपर बात करते हैं। आज का जो इंशाल्लाह टाइटल है वो है डोमिनियन ऑफ रमज़ान, सियादतु रमज़ान, यानी कि एक माइट है इस महीने की। सो डोमिनियन ऑफ रमज़ान, इट विल शो यू द पावर ऑफ दिस मंथ। इंशाल्लाह मेरा इरादा ये है कि आज मैं जितनी बात कर सकूँगी आज मैं वो बात करूँगी और अगर मुझे रमज़ान से पहले एक थोड़ा-सा और वक़्त मिल गया, तो इसी स्पिरिचुअल बूस्ट को हासिल करने के लिए हम हो सकता है सियादतु रमज़ान का पार्ट 2 भी कर लें, ऐसे ही ऑनलाइन, मोस्ट प्रोबेबली इन द सेम टाइमिंग्स, आइदर टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो। अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी गुफ्तगू को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। क्लासिकल स्कॉलर्स कहा करते थे कि अगर तुमको ये अंदाज़ा हो जाए कि अल्लाह ताला ने इस महीने में तुम्हारे लिए कितना कुछ करम का मामला छुपा कर रखा है, तो तुम्हारी ख्वाहिश हो कि पूरा साल रमज़ान ही रहे। लौ यअलमुल अब्दु मा फ़ी रमज़ान, अगर इंसान जान ले कि रमज़ान के महीने में उसके लिए क्या है, लवद्दु अन यकूना रमज़ानुस सना, तो उसका दिल करे कि पूरा साल ही ये रमज़ान का महीना रहे। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह जब इस महीने में दाखिल हो जाते हैं या जब हम इस महीने के अल्हम्दुलिल्लाह करीब-करीब भी होने लग जाते हैं, तो एक अलग से हमें अपने अंदर एक स्पिरिचुअलिटी, एक अल्लाह की तरफ थोड़ा-सा रुझान, एक इंक्लिनेशन हम सबको महसूस होता है। और जब ये महीना आता है, हम सब देखते हैं कि मैं जहाँ इस महीने से पहले शाबान में ईमान के लिहाज से खड़ी हुई थी, एक कदम, शायद एक स्टेप, शायद चंद कदम मैं उसमें अपने रब की तरफ आगे बढ़ी हूँ। इसलिए कि ये हकीकत है कि हम कैसे भी मुसलमान सही, हम इस महीने का बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं। कोई कितना भी सुस्त मुसलमान है, कोई कितना भी नॉन प्रैक्टिसिंग है, हर कोई अपने एंड से कोशिश करता है। सो देयर शुड ऑलवेज़ बी एन एनकरेजमेंट फॉर एवरीवन कि हाँ, हम सब एक-एक कदम अपने रब की तरफ जा सकते हैं। बिकॉज़ इसको तो कहते ही शहरुत तग़य्युर है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। इसमें हमने अपने आप को बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ ट्रांसफ़ॉर्म करना होता है।
اس میں ہم نے اپنے آپ کو غلطیوں سے نیکیوں کی طرف ٹرانسفارم کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو مستقل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسا اسپریچول بوسٹ کے دن اور رات دے دیتے ہیں جس میں ہمیں اپنی زندگی کی کوالٹی ایک بہت اچھے فارم میں نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم اپنے اپنے لحاظ سے دعائیں مانگتے ہیں. صحابہ بھی دعائیں مانگا کرتے تھے. تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ اقریب ربنا فنناجیہ، کیا ہمارا رب ہمارے بہت قریب ہے کہ ہم اس سے مناجات کریں؟ فنناجیہ، نناجیہ اس فرام مناجات. اور مناجات آپ نے اکثر دعاؤں کی کتابوں پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا، دعا و مناجات. مناجات کہتے ہیں ایسی گفتگو، ایسی دعا جو آپ بالکل راز و نیاز میں کرتے ہیں. اب آپ بہت سیکریٹلی کرتے ہیں، آپ سرگوشی کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ. یہ والی جو انداز گفتگو کی کیفیت ہوتی ہے اس کو مناجات کہا جاتا ہے. تو صحابہ پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ اقریب ربنا فنناجیہ، کیا رب اتنا قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں، مناجات کریں؟ ام بعید ربنا فننادیہ، کیا رب اتنا دور ہے کہ ہم ذرا بلند آواز میں ندا لگائیں، ننادیہ ہم ذرا اس کو آؤٹ لاؤڈ پکاریں. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ جب صحابہ نے یہ سوال کیا تو اس کے اوپر سورہ بقرہ کی آیت نازل ہو گئی جو رمضان کی آیت کے امیڈیٹلی بعد آتی ہے، آیت نمبر 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں امیڈیٹلی کہہ دیں کہ میں تو بہت قریب ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ پکارتے ہیں مجھے تو میں ان کی بات سنتا ہوں. تو الحمدللہ یہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اپنے رب کو قریب محسوس کرنا ہے. اور دیکھیں محسوس جو چیز کی جاتی ہے وہ سر کی آنکھوں سے دیکھنے کے مقابلے میں، وہ ہاتھ سے ٹچ کرنے کے مقابلے میں، وہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اپنی سراؤنڈنگ میں مٹیریلسٹکلی ایکسپیرینس کرنے کے مقابلے میں بہت آگے ہوتی ہے. محسوس کی جانے والی چیزیں جن کو آپ کہتے ہیں فیلٹ ایموشنس، دے آر وے ٹو اسٹرانگ، اور ان کا مٹیریلسٹک فائیو سینسز سے کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے امتی جب یہ مہینہ آئے اپنے رب کی قربت کو محسوس کریں. ہم ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں وہ خوشی جو ہمیں اس مہینے میں نماز پڑھ کر ہوتی ہے، روزہ رکھ کر ہوتی ہے، قرآن پڑھ کر ہوتی ہے، صدقہ کر کے ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کر کے ہوتی ہے. دیز آر آل فیلٹ ایموشن اسپریچولیٹی کے اینگل سے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے رب سے رشتہ مضبوط کریں. اچھا، اب ہم جب رب سے رشتہ مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں اس مہینے کے اندر، اس کو پکارنے کی بات کر رہے ہیں، تو دیکھیں رب سے رشتہ میرا کیسا ہے اس کا مجھے کچھ نہ کچھ انڈیکیٹر اپنی زندگی میں ملے گا ضرور. لائک اف آئی ہیو اے ویری اسٹرانگ ریلیشن شپ وتھ مائی رب دین ڈیفینیٹلی میرا اس کے کلام سے رشتہ مضبوط ہوگا. اس کے کلام مطلب اللہ کے دیے ہوئے جو کلام کو ہم قرآن کہتے ہیں، جتنا میرا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا میرا قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا. یعنی میں صرف زبان سے ہی کہہ رہی ہوں نا کہ میرا اللہ سے تعلق مضبوط ہے. How it gonna manifest in my life? It gonna manifest in my life through my relationship with the book of my Rabb. اچھا، and how much relationship I can build with Quran? کتنا ہوگا ریلیشن شپ جو میں قرآن سے بناؤں گی؟ جتنا ایمان ہوگا. The more ایمان I will have, the more closeness I will adopt of the Quran. جتنا ایمان بڑھتا ہے نا، انسان قرآن کھولتا ہے، انسان قرآن پڑھتا ہے، انسان قرآن کی لینگویج کو درست کرتا ہے. جتنا انسان قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے اتنا زیادہ انسان پھر ایک اپنائیت محسوس کرتا ہے، اس کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو ریپیٹ کرتا ہے اپنی زبان کے اوپر. تو جتنا میں چاہتی ہوں میرا رب سے تعلق بنے، مجھے اتنا قرآن سے تعلق بنانا ہے. اور قرآن سے تعلق میرا اتنا ہی بن سکتا ہے جتنا میرا ایمان ہوگا. اچھا، تو پھر یہ ایمان کہاں سے آتا ہے؟ اوکے، وی کین ریڈ دا سائیکل. یہ ایمان آتا ہے the more good deeds I will do, the more ایمان I will start gathering in my heart and in my soul. جتنا میرا نیکیوں کا ایک خزانہ
بڑھتا جائے گا اتنا میرا ایمان بڑھتا جائے گا. سو یو کین سی ہر چیز دوسری چیز سے کنیکٹڈ ہے. میں نیکیاں کروں گی ایمان بڑھے گا میرا قرآن سے تعلق بڑھے گا, میرا قرآن سے تعلق بڑھے گا, میرا اللہ کے ساتھ محبت کا معاملہ بڑھتا جائے گا. تو اسکالرس سمجھایا کرتے تھے کہ ہمیں اس ہر رمضان کے اندر اپنا یہ تعلق مینٹین کرنے کے لیے یہ سیکوینس اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم کسی بھی طرح سے کوئی بھی اینگل اس رمضان کے مہینے میں ضائع نہ کر دیں. آپ دیکھیں کہ ہم سب, ظاہر بات ہے آپ بھی کسی فریم آف مائنڈ سے میری یہ ٹاک سننے کے لیے یہاں بیٹھی ہوں گی, تو آپ نے سوچا ہوگا کہ اچھا ہمیں کوئی فریم ورک دیا جائے گا, ہمیں بتایا جائے گا ہاؤ آئی کین میک موسٹ آف دا رمضان, میں کیسے پروڈکٹیولی اس مہینے کو گزار سکتی ہوں. دیز آر آل بینیفیشیل پوائنٹس الحمد للہ, اور اللہ کے بہت سے بندے, اللہ کی بہت سی بندیاں کانسٹینٹلی ہمیں رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اس طرح کی ٹو ڈو لسٹ دے رہے ہوتے ہیں, which is well and good. I will just focus on one thing here rather than giving you a whole list what to do, because majority of the things we are well aware. ہر سال الحمدللہ جب رمضان آتا ہے تو وہ لوگ جو الحمدللہ قرآن کی کلاسز سے کنیکٹ ہوتے ہیں وہ 4 سال 5 سال 10 سال 12 سال 15 سال اس طرح کے ویلکم رمضان اور رمضان پریپ ٹاکس سنتے رہتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم ایک ہی جیسی سارے باتیں کرتے رہیں مونوٹنس انداز میں, ہم صرف ایک دوسرے کو کاپی پیسٹ کرتے جائیں, وی شوڈ ہیو سم تھنگ ڈفرینٹ which can actually develop some sort of love for this month for all of us. Because انسان ہے نا, تو اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جس کو ڈائیورسٹی چاہیے ہوتی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادات کی بھی ڈائیورسٹی دی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو صرف ایک نماز دے دیتے, اللہ تعالیٰ چاہتے تو صرف حج دے دیتے, اللہ تعالیٰ چاہتے تو بس کہتے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا کافی ہے, اچھا اوکے یو آر اے مسلم ناؤ, you don't have to do repeated ibadat every day or every month or every year. اللہ نے ویرائٹی رکھی ہے, and there is a lot of variety from ritualistic perspective in Islam. آپ نمازیں پڑھتے ہیں, آپ سال میں ایک دفعہ روزہ رکھتے ہیں, آپ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرتے ہیں, آپ ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, آپ کا جب دل کرے آپ عمرہ کر سکتے ہیں. So there is a variety. Why he actually has kept the variety for us in this religion from ritualistic perspective, اس لیے کہ اس کو پتہ ہے ہم بور ہو جاتے ہیں, we can't handle the monotonous things, ہمیں ڈائیورسٹی چاہیے ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے انسان کو علم کے راستے میں بھی ایک ہی جیسی نصیحت انسان روبوٹ بن جاتا ہے, اور وہ بس ایک ان پرسپیکٹیو آف گیدرنگ انفارمیشن وہ انفارمیشن گیدر کرتا ہے, اس کو انسپریشن نہیں ملتی. سو لیٹس ٹیک اے اسٹانس in a different direction. میں نے کیا کرنا ہے رمضان میں, تو وہ کریں جو سب بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں سے آپ اچھی بات الحمدللہ سن رہی ہیں, جیسے بھی اپنی عبادت کو آپ نکھار سکتی ہیں. What you have to do before observing the moon of Ramadan, اپنے دل کو صاف کر کے اس مہینے میں داخل ہو, rather than waiting for لیلۃ القدر کہ جب آخری عشرہ آئے گا I want to send a sorry message, an apology text to everyone around. پلیز مجھے معاف کر دیں, لیلۃ القدر کی رات ہے, I am really sorry, اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہے تو مجھے معاف کر دیں. Why we are waiting کہ ہم 20 رمضان گزارنے کے بعد معافی تلافیاں کرتے رہیں, اور وہ بھی لپ سروس کی طرح؟ نہیں, میں نہیں چاہ رہی. ایک تو ہر ایک سے معافی نہیں مانگتے ہیں, what's the need؟ جیسے میں اور آپ ہیں, آپ کا میرا انٹریکشن ہارڈلی ہوتا ہے, میں یہاں بیٹھی ہوئی اللہ کی بات بتا رہی ہوتی ہوں, آپ وہاں بیٹھی ہوئی اللہ کی بات سن رہی ہوتی ہیں, ہماری کوئی ڈیلی کسی قسم کی انٹریکشن نہیں ہو رہی ہے, ہم آپس میں کوئی دنیاوی معاملات نہیں کر رہے ہیں, ہمارا کہیں پر جو ہے وہ اخلاق کا ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے. واٹس دا پوائنٹ دیٹ یو آر سینڈنگ اے سوری ٹیکسٹ ٹو می؟ دیر از نو پوائنٹ. سو ہر ایک کو سوری نہیں بولتے ہیں. سمپل, رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے آئی ہیو ٹو میک اے ٹارگیٹ کہ میں سوچوں گی اور میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے امیجیٹ گھر سے شروع کروں اور اپنے اس سرکل کو سوچ کے بڑھاتی جاؤں, اور دیکھوں کہ کہاں کس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے,
اور مجھے سوری کہنے کی ضرورت ہے. 2 ہو سکتا ہے میں نے زیادتی نہ کی ہو، بس 2 لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے، ایک کانسٹنٹ ٹسل ہے، بٹ حالات کولڈ ہیں 2 کے درمیان میں. اور کوئی بھی ایسا انسان آپ کی سراؤنڈنگ میں ہو سکتا ہے جس سے آپ کا بظاہر کوئی جھگڑا نہیں ہے، بٹ دل میں آپ ذرا کمفرٹیبل نہیں ہوتی ہیں یا آپ کو ان کی کوئی بات بری لگتی ہے. سو وہ بیریئر توڑ دیں اللہ کی خاطر. اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اتنے مائٹ رکھنے والے مہینے میں داخل ہو جائیں. ہم عبادتیں کریں، ہم روزے رکھیں، ہم اپنے رب کا قرب چاہیں، اور اللہ نہ کرے ہماری عبادتیں اور ہماری محنتیں ہمارے سر کے اوپر نہ اٹھائی جائیں. Because of the grudges we have in our heart, because of the hatred we have for the people, and because of the kina we always keep for the families around. تو سب سے پہلی چیز کرنی ہے، اس مہینے کا چاند نظر آنے سے پہلے آرام سے بیٹھیں اور سوچیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ایک میسج بنایا اسٹینڈرڈ اور ٹھک 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 پورے واٹس ایپ کانٹیکٹ میں بھیج دیا. پلیز اس کی ضرورت نہیں. پن پوائنٹ کریں کس کے ساتھ میرا رشتہ ڈسٹربڈ ہے، اس کو ٹیکسٹ کریں، کال کریں، جو کر سکتے ہیں، جا کر ملیں، ایک اچھا سا گفٹ باکس بنا کر بھیج دیں، کچھ پکا کر بھیج دیں. جسٹ شو اے لٹل جیسچر جسٹ فار دا سیک آف یور رب. اور اپنے رب کو بتائیں کہ اللہ آپ کی خاطر میں چاہتی ہوں میری عبادات میں کوئی بھی کمی نہ رہ جائے. آئی ریئلی وانٹ ٹو اسٹارٹ فرام دا اسکریچ. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، ہم کوشش کرتے ہیں نئی جائے نماز ہو، نیا دوپٹہ ہو، صاف ستھرا، ہم کریز لیس قسم سے اس کو جائے نماز کو بچھاتے ہیں، اچھا سا اپنا روم اس پہ لائٹس اپنی سیٹ کرتے ہیں سو دیٹ وی کین کیپ آور کانسنٹریشن کمپلیٹلی ان دا فل نماز. تو یہ بھی پری ریکوزٹ ہے. جیسے ہم یہ ساری تیاری کرتے ہیں نا، نیا دوپٹہ نماز کا، اچھی سی جائے نماز، ہماری نئی تسبیح، ہم سب چیزوں کو اپنے پہلے سے سیٹل کر لیتے ہیں، موبائل فون سائلنٹ پہ کر دیا. آئی ڈونٹ وانٹ اینی ڈسٹربنس ان مائی نماز. اسی طرح سے اس کا پری ریکوزٹ ان سب چیزوں سے پہلے کا یہ ہے، پلیز آرام سے سوچیں اور دیکھیں کہ آپ نے کہاں زیادتی کی ہے، سوری بول دیں. کہاں زیادتی آپ کی طرف سے نہیں ہوئی، کسی کی طرف سے ہوئی ہے تو ہلکی سی کھٹ پٹ ہے، اس کو کلیئر کر لیں. اور پھر ایک کلینز ہارٹ کے ساتھ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت سے داخل ہوں. پھر آپ دیکھیں جو آپ کو عبادت کا سرور ملے گا، پھر جو آپ کو عبادت کی لذت ملے گی. اس لیے کہ دیکھیں عبادت کی نا ایک لذت ہوتی ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے ذائقہ اور ایک ہوتی ہے لذت. دونوں میں بڑا فرق ہے. اگر میں آپ سے کہوں نا کہ کین یو ڈسکرائب what kind of قرب الہی you have felt many times in your life، تو آپ قرب الہی کو، اللہ کے قرب کو کبھی بھی پراپرلی بیان نہیں کر سکتے. آپ بتا نہیں سکیں گے قرب الہی کیسا ہوتا ہے. ہر کوئی بتائے گا مختلف انداز میں، اور پھر بھی اس کو لگے گا کہ still there is something which I have in my feelings but I am unable to describe it in the vocabulary. تو یہ جو ایک فیلنگز ہوتی ہیں نا، جس کو آپ کہتی ہیں جذبات ہیں، احساسات ہیں، قرب الہی ہے، عبادت کا سرور ہے، عبادت کی برکت ہے، یہ وہ کیفیات ہیں جو محسوس کرنے میں شدید ہوتی ہیں، الفاظ میں قلیل ہوتی ہیں. آپ دوسروں کو معاف کر کے تو دیکھیں. آپ مظلوم تھیں، پھر بھی آپ نے آگے بڑھ کر ان کے گھر میں اچھا سا کھانا پکا کر بھیج دیا. آپ کے ساتھ ظلم ہوا تھا، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، آپ کو لوگوں نے، اپنوں نے، رشتوں نے ہرٹ کیا تھا، بٹ یو وانٹ forgiveness of your رب on the day of judgment. جس دن سب سے قیمتی چیز رب کی طرف سے ملنے والی مغفرت ہوگی، اس کیپیسٹی کے اندر ہم چاہیں گے کہ ہم آج لوگوں کو معاف کر دیں، ہم درگزر کر دیں. تب آپ کو لذت محسوس ہوگی دعا کی، عبادت کی، روزے کی، اپنا قرآن پڑھنے کی، اپنی ایک ایک نیکی کرنے کی. اور یہ لذت کیفیت میں شدید اور بیان کرنے میں قلیل ہوتی ہے. بس یاد رکھیے گا. بالکل جیسے آپ کہتی ہیں کہ میں نے ایسی خوبصورتی دیکھی ماحول کی کہ میرے اندر تازگی اتر گئی. اب میں آپ سے کہوں کین یو ڈیفائن تازگی، آپ کہیں گے نو آئی کانٹ پراپرلی ڈیفائن، آئی کین ٹرائی ٹو ڈیفائن. آپ تازگی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے،
اسی طرح لذت کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، عبادت کے سرور کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، سکون کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے۔ نان مٹیریلسٹک احساسات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے وہ لوگ جو خود بہت گہرے ہیں ان کو میری بات سمجھ آئے گی۔ نان مٹیریلسٹک احساسات بہت گہرے ہوتے ہیں، اور ان احساسات کی بھی ایک لذت ہوتی ہے، یہ انسان کو اپنے اندر محسوس ہوتے ہیں۔ قرب الہی از ون آف دوز، عبادت کا سکون از ون آف دوز، عبادت کا سرور از ون آف دوز۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، ہم چاہتے ہیں ہم ایک ایک روزہ بڑا کانشیس ہو کے رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ سیلف ایویلیویشن از دی مسٹ انڈیکیٹر فار دا بلیور، سیلف ایویلیویشن۔ اور ہم اس مہینے کا چاند دیکھنے سے پہلے سیلف ایویلیویشن کرنا چاہ رہے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کوئی گناہ چھوڑتا ہی نہیں ہے اس کا، اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جب اتنا رحمان رب بیٹھا ہے جو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا، تو ہم کیسے اس وقت کو ضائع کر سکتے ہیں؟ سیلف ایویلیویشن کریں، اللہ کو یاد رکھیں، لوگوں کو معاف کر دیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس مہینے میں لوگوں کو معاف کرنا آسان ہے، پتہ ہے، ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا 11 months بڑا مشکل ہے۔ جیسے اسکالرز بہت سی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اس مہینے میں نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس مہینے میں روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اس مہینے کے علاوہ کتنا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اچھا بھائی اب میں منڈے اینڈ تھرسڈے روزہ رکھا کروں گی، یا میں کم سے کم ایام بیت کے روزے ہر مہینے رکھا کروں گی، 13 14 اینڈ 15 آف دا لیونر کیلنڈر۔ بٹ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، ہم اس میں ایک روٹین میں میجورٹی آف دا ٹائم نہیں آ پاتے۔ کیوں؟ بیکاز اس مہینے کی کچھ برکت ہی الگ ہے۔ اور وہ برکت الگ کیوں ہے؟ آپ نے کئی دفعہ حدیث سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور صحیح حدیث ہے، جس کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے، اذا دخل رمضان، ایک نیریشن میں آتا ہے اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت شیاطین، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، یہ ہمارا نیکی کرنے کا دل کیوں کر رہا تھا؟ دیٹس the ریزن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ ایکچولی یہی تو سارا کرکس تھا، اللہ نے خود ماحول دے دیا ہمیں نیکیاں کرنے والا، آ جاؤ اور کرو نیکیاں، اس لیے کہ وہ رب تو مستقل چاہتا ہے، مستقل، کہ ہم ہدایت پر آ جائیں۔ وہ رب تو مستقل ہمارے سامنے ہدایت کے راستے کھولتا جاتا ہے، کھولتا جاتا ہے، وہ ہمارے لیے راستوں کی آسانیاں کرتا جاتا ہے۔ اسی نے تو کیا یہ معاملہ، جبھی تو نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ۔ اب آپ سوچیں، دو رومز ہوں اور ایک روم میں چلر چل رہا ہو، اور اس روم کو سیل کر دیا جائے، اور دوسرا کمرہ اس کے برابر میں بالکل وداؤٹ فین اور اے سی اور سپلٹ اور کسی بھی ایسی چیز کے ہو، کولر کے، اور ایک کمرے میں ٹھنڈک اور ایک کمرے میں اتنی گرمی۔ اب آپ کہیں کہ اچھا یہ جو ہم نے سیل چلر والا کمرہ رکھا ہوا ہے، ہم اس کے دروازے کھڑکیاں کھول دیتے ہیں جو کہ اس دوسرے روم میں کھلتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ چلڈ کمرے کی ٹھنڈک گرم کمرے کے اندر جانا شروع کر دے گی۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس دنیا کے اندر وہ برکتیں، وہ نور، وہ سکون ان جنت کے دروازوں سے آنے لگ جاتا ہے۔ جب بھی ہم خوب صدقے کرتے ہیں، ہم خوب الحمدللہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے لیے چھوٹی سی نیکی بھی الحمدللہ بڑا ہمیں ہمت دینے کا باعث بن جاتی ہے۔ آپ دیکھتی ہیں آپ کی چھوٹی سی نیند کفایت کر جاتی ہے، آپ کی باقی 11 مہینوں والی نیند نہیں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ آپ 2 گھنٹے کے لیے سوئیں، 1.5 hour سوئیں، اور تراویح پڑھ کے سوئی تھیں، اب پھر الحمدللہ سحور میں فریش اٹھ گئیں، اور آپ نے سب گھر والوں کے لیے سحری بھی بنا دی،
اور آپ نے الحمدللہ اپنی فجر کی نماز بھی پڑھ لی، آپ نے پھر الحمدللہ قرآن بھی پڑھ لیا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فتحت ابواب الجنہ کی برکتیں ہیں۔ اٹس ایزی ٹو بی righteous ان دس منتھ اینڈ اٹس اوکے اگر آپ اس مہینے کے ٹارگیٹس بڑے بڑے بنا لیتی ہیں۔ یہ نہ شیطان کی باتوں میں آ کر سوچیں کہ ارے اگر میں یہ نیکیاں اس مہینے کے بعد کنٹینیو نہ کر سکی تو مجھے گناہ ہوگا، یہ مت سوچیں۔ جس رب نے آپ کو اس رمضان میں توفیق دے دی وہ آپ کو اس کے بعد بھی توفیق دے گا، اور وہ آپ کی ساری سرکمسٹانسز کی مجبوریاں جانتا ہے۔ اس نے آپ کے لیے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں، بس اس مہینے پر اپنی محنت کی کمر کس لیں۔ آپ دیکھیں کتنا بھی برا ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہو گیا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے a little glimpse of فتحت ابواب الجنہ۔ روزہ رکھنا تو آسان ہوا، قرآن کی تلاوت آسان ہوئی، لوگوں کے لیے قرآن کی کلاسز میں جانا آسان ہوا، یا آن لائن کلاسز سننا آسان ہوا، یا کم نیند بھی لوگوں کے لیے کفایت کر گئی۔ سائملٹینیسلی اس مہینے کی برکت کیسے آتی ہے؟ ہمارے ٹی وی پر دین آنے لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گی صبح میں دین، دوپہر میں دین، رات میں دین، باقی جو کچھ آ رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے، بٹ آر مائنڈ سیٹ شوڈ بی ٹو فوکس آن دا پازیٹیوز آف دا سوسائٹی۔ آپ کے ٹی وی پر دین آنے لگ جائے گا، آپ کے فون میں تلاوت آ جائے گی، لوگ آپ سے تلاوت شیئر کریں گے، یہ پہلے پارے کی تلاوت، یہ دوسرے پارے کی تلاوت، لوگ آپ سے کسی چھوٹی سورت کی تلاوت شیئر کریں گے، آپ خود اپنے فون میں تلاوت لگا لیں گے، تو ہمارے فون میں تلاوت آ جاتی ہے۔ وہی زبان جو گوسپنگ کر رہی ہوتی ہے پورا 11 مہینے، غیبت کر رہی ہوتی ہے، ادھر کی بات ادھر کر رہی ہوتی ہے، ایمبرائڈڈ باتیں کر رہی ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ کبھی کسی کی چغلی کر رہی ہوتی ہے، اسی زبان کے اوپر آپ فتحت ابواب الجنہ کا امپیکٹ دیکھیں، تسبیح آ جاتی ہے، ذکر آ جاتے ہیں، اذکار آ جاتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی کتنا بھی برا معاشرہ ہے، آپ میں سے جو جہاں جس ملک میں بیٹھا ہے، ایون اف یو آر سٹنگ ان اے نان مسلم کنٹری، ایون اف یو آر سٹنگ ان پاکستان، لوگوں کو تو بڑا غصہ آتا ہے کہ جی پاکستان کا تو نام بھی پاکستان ہے مگر آپ پاکستان کے اندر حالات تو دیکھیں، شریعت بھی نافذ نہیں ہے۔ بھئی ہم کیوں ہر اس چیز کے اوپر اپنا فوکس لے جاتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سمجھایا کہ اپنی نعمتوں پر فوکس کرو؟ جب نعمت پر فوکس کرو گے تو آپٹمسٹک رہو گے، خوشی ہوگی، خوشی ہوگی تو دل سے الحمدللہ آئے گا۔ مانا کہ یہاں شریعت نافذ نہیں ہے بٹ الحمدللہ یہ بھی چیزیں میں ہی گنوا رہی ہوں آپ کو، اسی معاشرے کی ہیں۔ زبانیں غیبت نہیں کرتی، یا کم سے کم غیبت کرنے کے بعد شرمندہ ہو جاتی ہیں، یا غیبت کرنا کم کر دیتی ہیں۔ مساجد میں آپ دیکھیں کتنی رونق آ جاتی ہے، ماشاءاللہ اتنی خوشی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس پہ بھی ناراض ہوتے ہیں، کیا فائدہ ایسی رونق کا، رمضان کے بعد تو کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ ارے اللہ کے بندے، ابھی تو اللہ کے بندے نظر آ رہے ہیں نا، تو بی ویری گریٹفل۔ الحمدللہ اللہ نے جن کو توفیق دے دی، بچے آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، لوگ اپنی واکرز کے ساتھ آ رہے ہیں، لوگ اپنی ویل چیئر پہ آ رہے ہیں، مسجدوں میں رونق آ جاتی ہے۔ A little sign of فتحت ابواب الجنہ، لوگوں کے ہاتھوں میں مصحف آ جاتے ہیں۔ ہم کتنا بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اہل القرآن بنیں اور کانسٹنٹلی قرآن پڑھتے رہیں، قرآن ہمارے ہاتھ میں رہے، کسی بھی دن ہماری تلاوت مس نہ ہو، لیکن انسان ہے اور کیا کریں، مجبوریاں ہیں، بہت سی مصروفیات ہیں، کبھی کبھی ہم اپنی روٹین بنانے کے باوجود اس میں کنٹینیوٹی کا وہ سائن نہیں دیکھتے۔ بٹ یو ول سی فتحت ابواب الجنہ کا امپیکٹ ڈیورنگ دس منتھ، آلموسٹ ہر ہاتھ میں قرآن آ جاتا ہے، مصحف آ جاتا ہے۔ بچے، ینگسٹرز، ٹین ایجرز، الحمدللہ آپ کے بچے، میرے بچے، چاہے وہ قرآن اتنا نہیں پڑھتے بٹ آ کے پوچھتے ضرور ہیں، اماں میرا مصحف کدھر رکھا ہے؟ میں الحمدللہ، دیز آر دا تھنگس وچ یو شوڈ بی تھینکفل فار۔ یہ تھوڑی ہر وقت مرجھائے ہوئے اور نا امید اور بالکل مایوس، اور یہ کیسے حالات ہیں اور یہ کیا ہے اور کیا ہے، یہ برکتیں ہیں، فتحت ابواب الجنہ۔ پلیز آپ جس اسٹریٹا پر بھی رہتے ہیں، آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں، پلیز کوشش کریں اس مہینے میں، اب میرے سامنے تو خواتین بیٹھی ہیں، مرد حضرات نہیں بیٹھے، اللہ کا کوئی بندہ
کوئی میل ٹیچر، کوئی میل اسکالر اللہ کے بندوں کو، مردوں کو یہ سکھا دے کہ جب وہ رمضان کے مہینے میں شاپنگ کر کے، گروسری کر کے، فروٹس خرید کے، ویجیٹیبلس خرید کے گھر آتے ہیں، ارے اللہ کے بندے، لانا تو آپ نے پھر بھی ہے، ڈونٹ اسپیل اٹ آؤٹ اگین اینڈ اگین. آلو مہنگا، ٹماٹر مہنگا، پیاز مہنگا، بریڈ مہنگی. ڈونٹ سے اٹ، پتہ تو ہے آپ کو سب خود ہی سے کہ ہاں بھائی ہو جاتی ہے مہنگائی، اب کیا کریں، ہے برائی. بٹ آپ پورے گھر کا ماحول اور اپنی ذہنی حالت اتنی ٹینس کر لیتے ہیں that you can't even feel فتحت ابواب الجنہ. اس رب نے تو جنت کے دروازے کھولے میں، اس رب نے آپ کے لیے برکتیں اتاری ہوئی ہیں. آپ محسوس تو کریں. اگر ایک چیز آپ کے سامنے رکھیے، میں آپ کے سامنے بہترین فروٹ پلیٹر بنا کر رکھ دوں، بٹ وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ آپ اپنا ہاتھ موو کر کے، فوک پکڑ کے اس کو کھائیں گی نہیں. اللہ نے ہمارے سامنے برکتوں کے پلیٹرز اس مہینے میں لگا دیے، سکون کے پلیٹرز لگا دیے. آسمانوں سے نور اتر رہا ہے، آسمانوں سے برکتیں اتر رہی ہیں. اینڈ وی آر ناٹ ریڈی ٹو ریسیو اٹ. کبھی غصہ، کبھی جھنجھلاہٹ، کبھی یہ، کبھی وہ. اٹس اے ویری اسپیشل منتھ. اس کو ضائع نہیں کرنا. ہم نے کتنا قرآن پڑھنا ہے، اور ہم نے کتنے اذکار پڑھنے ہیں، اور ہم نے کتنی تسبیحات کرنی ہے. ٹوڈے آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس ایٹ آل. الحمد للہ آپ سب کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے میری انر کیفیت، میری باڈی لینگویج. ان سب چیزوں کے ساتھ میں لگوں گی کیسے؟ چڑچڑی، ایجیٹیٹڈ، غصہ کرنے والی. تو پھر تو نہ عبادت فائدہ دے گی، نہ قرآن فائدہ دے گا، نہ نمازیں فائدہ دیں گی، نہ پیٹ کا روزہ فائدہ دے گا. روزہ تو ہر چیز کا ہوتا ہے، آنکھوں کا، کان کا، زبان کا. show that you have a calmness in your aura in this Ramadan. اپنے اوپر ایک کامنس کو لے کر آئیں. وقار پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ مومن کے اندر ایک وقار کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ جو وقار ہوتا ہے نا، یہ آپ کا اورا ہوتا ہے. لائک اے ویری اسٹیبل پرسنالٹی. لوگ آپ کو پوک کریں، لوگ آپ کو غصہ دلائیں، لوگ آپ کو پریشان کریں، بٹ یو آر وے ٹو کمپوزڈ بیکاز یو نو دیٹ یو آر پاسنگ اے ویری بلیسڈ منتھ. آپ اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتے. فتحت ابواب الجنہ کا مجھے خود کو حقدار بنانا ہے. امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں فرشتے آپ کی نیکیاں دن میں 2 مرتبہ نہیں، کانسٹنٹلی آسمانوں پر لے کر جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ سال کے 11 مہینے بسائڈس رمضان آپ کے فرشتوں کے جو کندھوں پہ بیٹھے نا، ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں. تو فجر کے بعد ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. اب یہ ہے 11 مہینے کا اسکیڈول. جب رمضان آتا ہے تو امام حسن البصری لکھتے ہیں کہ کانسٹنٹلی فرشتے زمین آسمان کے درمیان میں موو کرتے رہتے ہیں. دیر از اے کانسٹنٹ ٹریفک بٹوین زمین اینڈ آسمان. کیوں؟ بیکاز ادھر بندہ نیکی کرتا ہے، ادھر فرشتہ لے کے آسمان پہ چلا جاتا ہے. ادھر بندہ نیکی کرتا ہے، ادھر فرشتہ اس نیکی کو لے کے آسمان پہ چلا جاتا ہے. تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں جتنا آپ عبادت میں مشغول رہتی ہیں، جتنا آپ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے فریش رکھتی ہیں، اتنا فرشتے کانسٹنٹلی آپ کی نیکیوں کو آسمان پر لے کر جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر صرف اس لیے نہیں کہتے کہ اس دن تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. قدر also has the connotation of capacity. جب یہ آپ کہتی ہیں نا کہ اس دن تو فرشتے اترتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، مستقل فرشتے اترتے رہتے ہیں. آسمان اپنی فل کیپیسٹی پر ہوتا ہے. there is traffic of angels going up and down, up and down. اور پھر یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اوپر نیچے کر کے آپ کی نیکی امیجیٹلی پک کرتے ہیں اور آسمانوں پر جاتے ہیں. کہاں تک؟ یہ آسمانوں پر جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ اللہ کے قریب فرشتوں کو آپ کی نیکیاں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. پھر اللہ اور فرشتوں کے درمیان میں کانورسیشن ہوتی ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ.
پھر ان کا رب ان پر صلوات اور رحمت بھیجتا ہے، بیکاز اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے عبادت کر رہے ہیں، میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں۔ ہائیسٹ مینشنز میں اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ساتھ آپ کا نام لے کر ذکر کرتے ہیں۔ جب فرشتے جا کر بتاتے ہوں گے اس رمضان کے مہینے میں آسمانوں پر، اللہ آپ کی بندی نے آج میوزک نہیں سنا، پلیز ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ، بھائی ابھی تک آپ میوزک سنتی ہیں، چھوڑ دیں۔ یہ جو ہماری ایک ججمنٹل اپروچ ہے، ہم اس کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے سے محروم ہیں۔ فرشتے آپ کو سنتے ہیں، فرشتے آپ کو دیکھتے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور وہ جا کر اللہ کو بتا رہے ہیں اللہ آج پورا روزہ گزر گیا اس اللہ کی بندی نے، فرض کریں آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، اور فرشتے اس کے بارے میں جا کر بتا رہے ہیں اللہ اس بندی نے آج پورا دن میوزک نہیں سنا، اور ہاں اس نے تلاوت بھی سنی، ارے ہاں اس کو غصہ آ رہا تھا، اس نے لڑائی نہیں کی، اور اس کے موبائل میں اس کے سامنے کچھ ایسی چیزیں آ گئی تھیں پرابلمٹک، اس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، فوراً سکرول کر دیا۔ پھر اللہ کے بندے یہاں تک بتاتے ہوں گے جا کے، نیکی ہے نا، آپ کو عادت ہے چائے پینے کی، آپ کو عادت ہے کافی پینے کی، ہر 1 گھنٹے کے بعد آفٹر ایوری 1 hour یو نیڈ یور کپ آف کافی، اور روزہ آتا ہے اور آپ کو کیفین ہیڈکس شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ روکتی ہیں خود کو، آپ کہتی ہیں اللہ مجھے ہمت دے، اللہ مجھے شفا دے، اللہ میرا خیریت سے روزہ گزر جائے، دس ہیڈک از سو پینفل۔ اب آپ اللہ کی خاطر یہ جو اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہیں اینڈ یو آر ہولڈنگ یور سیلف بیک دس، پھر جا کے فرشتہ آئے گا آپ کو دیکھے گا، ارے واہ آپ تو واقعی اپنی فل کیپیسٹی میں کوشش کر رہی ہیں اللہ کی بندی بننے کی، دس پرسن ول گو in this form of ibadat and the angel will come and take your ibadat to the skies، اور وہ جا کر بتائے گا اللہ کو اللہ this person is fighting back a caffeine headache، اس کو تو اتنا سر میں درد ہو رہا تھا، پھر وہ بندہ بتاتا ہے اللہ یہ بندی اس کو نیند آ رہی تھی پھر بھی she was trying to just recite the قرآن، اس کو نیند آ رہی تھی آپ سے دعائیں مانگ رہی تھی بیکاز اس کو پتا تھا رمضان کے اوقات ضائع نہیں کرتے، اللہ یہ بندی مستقل قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی ہر فرض نماز کے بعد۔ اب سوچیں جب اتنے سارے فرشتے ایک انسان کی نیکیاں لے کر آسمان پر پہنچتے ہیں اور اللہ کو بتائی جاتی ہے، اللہ ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے، اور فرشتوں کو بھی ان بندوں کی تعریف کا موقع ملتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں ہمیں عبادت کرتا دیکھ کے، آپ کو پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، تو سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے پہلی کہانی مینشن کیا نا آدم علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام کچھ کا آئیڈیا جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے پریزنٹ کیا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو فساد کرے گی، بیکاز آپ اس کو بہت طاقت دے رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، تو ان کا یہ سٹیٹمنٹ فرشتوں کا یہ بتا رہا ہے کہ they were way too skeptical انسانوں کے بارے میں، ان کو لگ رہا تھا یہ انسان نیک نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو پریشان کریں گے۔ اللہ نے کیا کہا تھا ان فرشتوں کو اس وقت؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا تھا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ فرشتے جو اس وقت سکیپٹیکل تھے، رمضان کے مہینے میں اس انسان کو جب بہترین طریقے سے اللہ کے لیے نیکیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ سوچیں کتنا خوش ہوتے ہوں گے، اور خوشی خوشی جا کر آپ کی انفارمیشن آسمانوں پر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک جو دنیا ہے نا جس میں آپ کہتی ہیں الدنیا ودن الدنیا ودن الدنیا ودن الدنیا، میں نے ایک مرتبہ سورۃ لقمان پڑھاتے ہوئے ملٹی ورس کا آپ کو کانسیپٹ دیا تھا، دس ملٹی ورس اس سائملٹینیسلی ہمارے آس پاس موجود ہے، آپ ابھی اسی دنیا میں دیکھ لیں، آپ اور میں ہیں اس دنیا میں، اس میڈیم میں جہاں آپ اپنے 5 سینسز سے ایک دوسرے کو سن رہے ہیں، آپ میرے اپنے سامنے اسکرین پر دیکھ رہی ہیں، میں بول رہی ہوں اور آپ سن رہی ہیں، صحیح، دس از دا دنیا۔ ایک اور دنیا ہے ہمارے آس پاس جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں ڈسٹ پارٹیکلز ہیں، جرمز ہیں، وائرسز ہیں، بیکٹیریاز ہے، مائکرو آرگینزمز ہیں، وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، ایک اور لیئر ہے ہماری سراؤنڈنگ میں، ہمارے کندھوں پر فرشتے ہیں،
ہم کہتے ہیں ہمارے آس پاس دوسری مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے، جنات۔ ہم کہتے ہیں ہمارے آس پاس پھر یہ پوری دنیا کا ایک مخلوقات کا سیٹ اپ ہے، پھر اس کے بعد سولر سسٹم میں اور پلانٹ ہیں، وہاں پر بھی زندگی ہے، اب کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ پھر ہم کہتے ہیں او ہمارے اپنے جو چلے گئے وہ قبروں میں موجود ہیں، وہ برزخ گزار رہے ہیں، برزخ میں وہ کس کیپیسٹی میں ہیں، وہ ایک الگ دنیا ہے۔ So this is called the multiverse concept. The multiverse concept. اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ اتنا بہترین دین دیا ہے کہ ہم تو ہر لمحہ اپنے ذہن کو کشادہ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی بڑے کانفیڈنس کے ساتھ گزار سکتے ہیں، اور اپنی اولادوں کو بتا سکتے ہیں why it's so important to read and understand قرآن in 2025۔ آج آپ اپنے بچے کو یہ بولتا سنیں کہ مجھے اب اتنے ماڈرن ٹائم میں قرآن کیوں سمجھنا ہے، اور ماں بیچاری ہکا بکا رہ جائے کہ اس کو جواب بھی نہیں دینا آتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بیکاز آج تو ماں کے پاس کانفیڈنس ہونا چاہیے، او یس بیبی تمہیں تو 2025 میں قرآن بہت کچھ بتائے گا، وہ کچھ بتائے گا جو سائنس تم کو 15 سال کے بعد بتائے گی۔ سو دا ملٹی ورس کانسیپٹ از ہیئر۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا، بٹ آپ افطار بنا رہی ہوتی ہیں، آپ سحور بنا رہی ہوتی ہیں، فرشتے آپ کو دیکھ دیکھ کر، آپ ساتھ ساتھ ذکر بھی کر رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں میرا سحور بنانا اللہ کی خاطر، چاہے میری امی کھائیں، میری ساس کھائیں، میرے ابو کھائیں، میرے سسر کھائیں، میرے شوہر کھائیں، میرے بچے کھائیں، میرے سبلنگس کھائیں، اینڈ یو آر کانسٹینٹلی thinking about it and فرشتہ is coming and taking your نیکی to the sky۔ اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جب میں نیکی کر رہی ہوں، نماز پڑھ رہی ہوں، جب میں روزے سے ہوں، جب میں محنت کر رہی ہوں، گھر سنبھال رہی ہوں، بچے سنبھال رہی ہوں، قرآن پڑھ رہی ہوں، قرآن کی کلاس لے رہی ہوں، in a multiverse فرشتہ is coming and taking my this نیکی to the skies۔ That's a constantly happening thing around me۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے، اللہ روزے دار کو دیکھ کر کہتا ہے کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ما ارادہ اولا، یہ سب لوگ کیا چاہتے ہیں، what do they want۔ اب جبکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ کو تو معلوم ہے ہم کیا چاہتے ہیں، بٹ اللہ فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا لے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں روزے دار کو دیکھ کر ما ارادہ اولا، یہ روزے دار کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا رب جنت چاہتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ کہتا ہے کیا ہو اگر وہ اسے دیکھ لیں؟ فرشتے کہتے ہیں پھر تو اللہ ان کے مانگنے کا لیول ہی الگ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اور کس چیز سے میری حفاظت میں آتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ جہنم کی آگ سے آپ کی حفاظت میں آتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے انہوں نے جہنم کی آگ دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ انہوں نے جہنم کی آگ نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا ہوا اگر یہ جہنم کی آگ دیکھ لیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تب تو ان کا اس آگ سے حفاظت کے مانگنے کا لیول ہی الگ ہو۔ they will be at another level۔ تو اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے اور اللہ کہتا ہے تم سب گواہ رہنا، میں نے ان کو معاف کر دیا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے شہر رمضان from the lens of the heavens۔ آسمانوں پر یہ شان ہے اس روزے دار کی، جو یہاں دنیا میں شاید آپ کو قدردانی نہ ملے، یہاں پر آپ سحور بنا کر تھکیں اور کوئی آپ کو تھینک یو نہ بولے، ہو سکتا ہے کوئی سیدھے منہ بات نہ کرے، الٹا کہے پراٹھا بہت موٹا تھا بیگم، یا امی بولیں چائے ٹھنڈی تھی بیٹا، یا ساس بولیں چائے میں اتنا دودھ ڈال دیا، بچے بولیں اماں جلدی نہیں اٹھا سکتی تھیں۔ دنیا میں آپ کو یہ آوازیں آئیں گی، but there are certain sounds around you which you maybe can't hear but you should have a belief کہ فرشتے آپ کی محنت اس قدردان تک لے کر جاتے ہیں جو اپنے بندے کی ایک ایک کیفیت کو جانتا ہے۔ وہ آپ کے روزے کی تھکن، وہ آپ کے عبادت کا ایک کانسٹنٹ انکریجمنٹ،
وہ آپ کی عبادت کی کوشش، وہ آپ کا قرآن سے جڑنا، وہ آپ کا تھکنے کے باوجود جاگنا، وہ آپ کا دعاؤں میں گڑ گڑانا، وہ آپ کا چلتے پھرتے دعائیں کرنا، وہ آپ کا کچن میں کھڑے ہو کر اذکار اور تسبیحات کرنا، وہ سب جانتا ہے، وہ قدردان ہے، اس تک ساری باتیں جاتی ہیں۔ دیکھیں، ہمیں لگتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو بڑی پرفیکٹ ہو، وضو کر کے بیٹھ گئی، دوپٹہ لپیٹ کر بیٹھ گئی اور میں بہت نورانی لگ رہی ہوں، اور اب میں بڑا پوئٹک انداز میں ہاتھ اٹھا کر ایک جملے کی اینڈنگ دوسرے جملے کی اینڈنگ سے ملا کر پڑھ رہی ہوں، رائم بن رہا ہے، پورا ایک فلو ہے میری دعا مانگنے میں، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید دس از دی پرفیکٹ دعا، پھر ہم رش کرتے ہیں۔ میں تو افطار سے پہلے کچن میں لگی رہتی ہوں، فلاں آنٹی کو دیکھو کتنے سکون سے افطار سے پہلے بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں، فلاں دوست کو دیکھو اس کے گھر میں تو سب بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یو آر ناٹ ڈپرائوڈ ایٹ آل۔ آپ کو پتہ کون سی دعا پرفیکٹ ہے؟ ہم کہتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں مگر جس کی اس نے کوشش کی۔ جو جتنا سرکمسٹانشل ایفرٹس ڈالتا ہے اتنی اس کی پرفیکٹ عبادت ہوتی ہے۔ پرفیکٹ ناٹ ان دا سینس کہ بالکل سکون تھا اور آپ نے سکون سے تکبیر تحریمہ کیا، کسی نے آپ کو درمیان میں ڈسٹرب نہیں کیا، کوئی نہیں چیخا، کوئی نہیں لڑا، کسی نے آپ کو پریشان نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے پرفیکٹ عبادت۔ پرفیکٹ عبادت یہ ہے کہ آس پاس شور ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، سب کچن میں بھاگم دوڑی کر رہے ہیں، کسی کو پکوڑا گرم چاہیے تو کسی کو ایئر فرائی والا پکوڑا چاہیے تو کسی کو چائے بھی چاہیے تو کسی کو شربت بھی چاہیے، اینڈ ان دا midst آف دیز تھنگس یو آر ٹرائنگ یور لیول بیسٹ۔ آپ کی زبان اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور ہاتھ آپ کے تیزی سے یہ سب کام کر رہے ہیں۔ when you are doing this is the perfect form of عبادہ۔ جب آپ کے سر میں درد ہو اور آپ روزہ نہ توڑیں، جب آپ کو شدید پیاس لگ رہی ہو اور آپ گھڑی دیکھ کر کہیں بس چند ہی اور گھنٹے اور اس کے بعد میرا رب مجھے روزہ افطار کرائے گا، جب آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہو اور آپ کہیں نہیں الحمدللہ 2 گھنٹے تو رہ گئے، just 3 hours and then I gonna have my iftar، جب آپ کو بہت نیند آ رہی ہو اینڈ یو کیپ یور سیلف اویک بیکاز آپ عصر کی نماز نہیں مس کر سکتی، اور پھر آپ بیٹھ کر دعائیں مانگتی ہیں، اللہ کو آپ کی دعائیں بہت 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 پرفیکٹ لگتی ہیں۔ آپ سوچیں افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہنا تھا کہ افطار سے پہلے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اللہ اپنے نبی سے یہ نہیں کہلوا سکتا تھا کہ امت سے کہنا دسترخوان لگا کر 5 منٹ پہلے سے بیٹھ جائیں اور سکون سے دعا مانگیں، جب ہر چیز اتنی الیبوریٹڈ ہے کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو بائیں پاؤں سے جاؤ، جاؤ تو یہ دعا پڑھ کے جاؤ، باہر آؤ تو دائیں پاؤں سے باہر آؤ، باہر آؤ تو یہ دعا پڑھو، گھر میں داخل ہو تو یہ پڑھو، گھر سے باہر جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ when everything is so systematic، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتے تھے اپنے بندے سے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ میرے بندوں سے کہو افطار سے پہلے کی دعا صائم کی قبول ہوتی ہے تو 5 منٹ پہلے غروب آفتاب سے پہلے دسترخوان پہ ٹک کے بیٹھ جائیں اور ٹک کر دعا مانگیں۔ اس نے تو کہیں بھی نہیں کہا ٹک کر دعا مانگیں، آئیڈیل سچویشن تو ہے کہ ٹک کر دعا مانگیں، بٹ اف یو ہیو نو آئیڈیل سچویشن ان یور سراؤنڈنگ تو کیا آپ اپنے آپ کو محروم سمجھیں گے؟ کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ آپ سے پیار نہیں کرتا؟ کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ اب مہینے کا بہترین اڈاپٹ نہیں کر سکتے؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا میں ایسی قبولیت دے گا بیکاز آپ اسی کے تو فرمان کے مطابق اپنوں کا خیال رکھ رہی ہیں۔ آپ سوچیں عرفات کے میدان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں پر سکون نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ کبھی کوئی آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائے گا، آپ بڑا کانسنٹریشن سے دعائیں مانگنے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ کے سامنے ایک آنٹی آ کے بیٹھ گئی ہیں، وہ اونچی اونچی اپنی دعائیں مانگے جا رہی ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، گرمی ہے، دھول ہے، آپ کے ہاتھ بھی ہو سکتا ہے مٹی میں بھرے ہوئے ہو، بٹ وین یو آسک ان عرفات کا میدان اور آپ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ آپ کے رائٹ اور لیفٹ کون ہے، تو عرفات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان دا سیم مینر روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کو پیار آتا ہے روزے دار پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کتنی نیکیوں کے اجر بتائے ہیں. اور اگر آپ نیکیوں کے اجر دیکھتے ہیں تو بہترین اجر جو شہید کو دیا جائے گا، بیکاز ہر نیکی کا اجر ہوتا ہے نا. آپ حج کرتے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ صدقہ کرتے ہیں، اللہ آپ کو بڑھا کر دیتا ہے. آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے آپ کے مال میں پاکیزگی آ جاتی ہے. آپ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کی عمر میں برکت آتی ہے. سو آپ کانسٹنٹلی دیکھتے ہیں کہ نیکیوں کے اجر بتائے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہید بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. ادھر شہید کے گھر میں تھوڑا بہت جو ہے وہ غم کا معاملہ ہوتا ہے، ادھر آسمانوں پر شہید کی روح کو لے کر سب سیلیبریشنز ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پر خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں. شہید کی روح جنت میں اڑتی پھرتی ہے، اور جب اس کو تھکن ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے عرش کے سائے میں شینڈلیئرز لٹک رہے ہیں، ان میں جا کر سو جاتی ہے. سو ایک بہترین اجر کا فارم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے فور شہادت. کین یو امیجن؟ روزے دار کا اجر بتایا ہی نہیں. حاجی کو ثواب، زکوٰۃ دینے والے کو ثواب اتنا، صدقہ کرنے والے کو ثواب اتنا، ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو ثواب اتنا، شرک نہ کرنے والے کا ثواب اتنا، مہمان نوازی کرنے والے کا ثواب اتنا. واٹ اباؤٹ دا صائم جو روزہ رکھتا ہے؟ کہیں حدیث میں آپ کو نہیں ملتا، قرآن میں نہیں ملتا روزے دار کا یہ اجر ہے. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے بلکہ کہا حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا. ایوری تھنگ از ہڈن. اس کا مطلب ہے روزے دار کا ثواب تو شہادت سے بھی بڑھ کر دیا جائے گا انشاءاللہ، بیکاز اللہ نے بتایا ہی نہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی ریوارڈ کو اس طرح سے ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ریوارڈ ایسا دیا جائے گا جو دنیا کی لینگویج میں ڈسکرائب ہی نہیں ہو سکتا. جسٹ گو بیک آن مائی بگننگ آف دا لیکچر. آپ لذت کو الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے، آپ تازگی کو الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے، آپ سکون کو الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے، آپ برکت کو الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے. دیز آر آل دا فیلٹ ایموشنس. ان دا سیم مینر جو اجر اور ثواب روزے دار کو، جس نے اپنی آنکھ کا روزہ رکھا، زبان کا روزہ رکھا، سٹمک کا روزہ رکھا، ہاتھوں کا روزہ رکھا، مزاج کی تیزی کا روزہ رکھا، خواہشات کو تھامنے کا روزہ رکھا، جس نے یہ سارے روزے رکھے اور اس اینگل سے روزہ رکھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، اس نے تو میرے لیے روزہ رکھا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ and I will be giving the reward to that specific person. اور یہ ایک ایک رمضان کا مہینہ جو ہمیں زندگی میں ملتا ہے وہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ میں اس کو اور آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے. ابھی دیکھیں آج 27 فیبروری ہے، ایک ہفتے کے بعد ہمیں لگے گا رمضان از سلپنگ فرام آور ہینڈس. ایک ہفتے کے بعد ٹوڈے از تھرسڈے، نیکسٹ تھرسڈے آپ سب محسوس کریں گے دیٹ رمضان از سلپنگ فرام آور ہینڈس. یو ول سی دیٹ. تو ویسٹ نہیں کرنا بالکل بھی. یہ سوشلائزنگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ پارٹیز کا مہینہ نہیں ہے، یہ باہر جا کر I'm so sorry باہر جا کر روزہ افطار کرنے کا مہینہ نہیں ہے. پلیز، ہر چیز گھر میں آ جاتی ہے، ہر چیز پکی پکائی گھر میں آ سکتی ہے. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، ڈونٹ ویسٹ یور انرجیز، ڈونٹ ویسٹ یور ایفرٹس. لگا دیں عبادت میں، کیا پتہ اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. ایک رمضان کا مہینہ اتنا اہم ہے، ایک رمضان کا مہینہ، کہ یہ آپ کے اجر و ثواب کو زمین اور آسمان سے الگ الگ لے جاتا ہے. آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے. عشرہ مبشرہ صحابی طلحہ ابن عبید اللہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا تھا، اور پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خواب سنایا تھا. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا اور مجھے بڑا ایک عجیب سا وہ خواب لگا. کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مر گیا ہوں اور میں جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں. میں اپنے رائٹ لیفٹ دیکھتا ہوں تو میرے 2 صحابی موجود ہیں، دونوں کا انتقال ہو چکا. ان میں سے ایک کا انتقال ہوا تھا ایز اے شہید، اور ایک کا انتقال ہوا تھا فزیکل ڈیتھ کے طور پر، مگر آفٹر اے ایئر شہید کے مقابلے میں. کہتے ہیں یا رسول اللہ،
میں حیران ہوں کہ جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور پہلے اس شخص کے لیے کھولا جاتا ہے جس کو فزیکل ڈیتھ آئی تھی اور شہید کے 1 سال کے بعد ڈیتھ آئی تھی. اس کو پہلے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے اور پھر شہید کو داخل کیا جاتا ہے اور پھر ایک فرشتہ میرے پاس آتا ہے اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ آپ چلیں ابھی آپ کا وقت نہیں آیا اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خواب وہ سناتے ہیں طلحہ ابن عبید اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں جا لکھا تھا عجیبون بھلا اس میں تعجب کی کیا بات ہے. اب وہ اپنے صحابی کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اس میں تم تعجب کا اظہار کیوں کر رہے ہو یہ کون سی بڑی بات ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الیس ھذا قد مکث بعد سنہ کیا بھلا دوسرا شخص شہید کے مقابلے میں 1 سال زندہ نہیں رہا تھا. وادراک رمضان تو کیا اس کو رمضان نہیں ملا تھا. وصلی وصدق وسجد کذا وکذا اس نے سجدے کیے اس نے نمازیں پڑھی اس نے صدقے کیے. فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض بس ان عبادتوں اور ایک رمضان ملنے کی وجہ سے ان دونوں کے درجات میں زمین آسمان سے زیادہ فرق آ گیا. Will we waste our Ramadan? No, we will not. پلیز زبانیں میٹھی کر لیں بڑوں کی خدمت کریں خوب قرآن پڑھیں. قرآن سمجھنے کے لیے کوئی ایک قرآن کی کلاس جوائن کر لیں. کھچڑی مت پکائیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں اس کو بھی سن لیا اس کو بھی سن لیا سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم لیکچر سن رہے ہیں. پلیز انڈرسٹینڈنگ کے لیے باقی 11 مہینے پڑھے ہیں. رمضان میں کوئی ایک کلاس جوائن کر لیں. If you are going in an on-site class then there is no need to go online for the lectures. اس کی وجہ سے ہم سوشل میڈیا پہ اسکرول کرتے رہتے ہیں تھوڑا اس کو سنا تھوڑا اس کو سنا تھوڑا اس کو سنا. Don't do this. یہ مہینہ تعلیم حاصل کرنے کا نہیں ہے. یہ مہینہ اپنی عبادات میں اللہ کے ساتھ قرب حاصل کرنے کا ہے. یس ایز اے اجمی ایک قرآن کی کلاس کافی ہے. Just one قرآن کی کلاس either you can go or either you can attend online. دونوں میں سے کوئی ایک پاسبلٹی. پھر اپنی نمازیں بیسٹ اپنا قرآن کی تلاوت بہترین تسبیحات اذکار دعائیں گھر والوں کی خدمت ایک ماحول آپ کا پریزنس ہونا ضروری ہے. اور پریزنس میں صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں گھر سے باہر نہیں جا رہی ہوں. دیکھیں بعض اوقات مائیں گھروں میں ہوتی ہیں بٹ ان کی پریزنس نہیں ہوتی ہے. They are tired. They don't want to talk. They are quiet. They are lethargic. They don't want anyone to come and nag them. یہ پورا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے یو آر ناٹ مینٹلی پریزنٹ. When you are not mentally present, it means you have no presence at home. اس رمضان کوشش کریں that people and your family gonna see the beauty of Ramadan through you. اللہ نے دروازے کھول دینے ہیں جنت کے برکتیں اتریں گی. اپنا اپنا جھولی دامن پھیلا کر بیٹھ جائیں. اللہ میں ہوں نا مجھے دے دے برکتیں. اللہ میں محتاج ہوں مجھے چاہیے سکون. اللہ آئی ایم ڈپرائیوڈ آف دیز ٹرانکولیٹی جو جنت سے اتر رہی ہے. تو کوئی فرض نماز مس نہیں کرنی. انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے اس مائٹ والے مہینے میں جس کی سیادہ جس کی ڈومینین باقی پورے 11 مہینوں پر بڑی اسٹرانگ ہے اور جس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. We will try our level best to make the most of each minute of this month. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ یہ مہینہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت کے ساتھ شوال کا چاند دکھائے. اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ ہمیں خوب فرض اور واجبات ادا کرنے کی اور نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے وقت میں برکت دے. اللہ ہماری صحت میں برکت دے. اللہ ہمیں اپنوں کی خدمت کی توفیق دے. اللہ ہمیں صدقے کی توفیق دے. اللہ ہماری زبانوں کو میٹھا کر دے. اللہ اس رمضان ہماری زبانیں میٹھی رہیں. اللہ ہماری مدد فرما. اللہ ہم آپ سے ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی. اور اللہ ہم ہر اس شر سے آپ کی حفاظت میں آتے ہیں جس شر سے پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اللہ ہم سب کو بخش دے. اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. اللہ مسلمان امت پر رحمت نازل فرما. جو ان پر ظلم کر رہے ہیں اللہ
ان کے خلاف اپنے لشکر بھیج دے۔ اللہ ہم کمزور ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، ہم تیرے محتاج ہیں۔ اللہ ہم فقیر ہیں، اللہ تو غنی ہے، ہمیں بخش دے اور ہمیں اس مہینے کی برکت سے اپنی رحمت اور موت پر کلمہ اور جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔